अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, M2M उर्दू पर मैं हूं अहमद मंसूर अपने प्रोग्राम पक्की खबर के साथ। आज हमारे मेहमान हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर PTI ने एक एहतजाज का ऐलान किया और उसके बाद एक मुसलसल सूरत हाल पैदा हो रही है। कंटेनर से दोनों जुड़वा शहर बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो एक पूरा आप कह सकते हैं कि हमला आवर है एक सियासी जमात इस्लामाबाद पर, और जो मंजरनामा ये है कि एक मलेशिया के वजीर आजम इस मुल्क में आए, चीन के वजीर आजम ने आना है, 12 ममालिक के सरबराहान यहाँ आ रहे हैं, SCO समिट है, जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। और चूंकि ये सारा कुछ खैबर पख्तूनख्वा के साथ बराह रास्त मुंसलक है, तो हमारे जो मेहमान हैं आज, इनसे बेहतर कोई नहीं जो इस हालात का वो तजिया करें। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज हैं उस पर भी हम बात करेंगे। और कुंडी साहब का चूंकि जो अपना एक पूरे मुल्क की सियासत, उस पर भी इनका पूरा एक अबूर है और ये बहुत बाखबर भी हैं, और जिस पोजीशन पे हैं उसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है मजीद तारुफ की। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपने बुलाया अपने स्टूडियो में मुझे आज। गवर्नर साहब, बात तो तहरीक इंसाफ से शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जो इश्यूज हैं उस पर भी हम यकीनन आएंगे, क्योंकि वो भी अहम है, बल्कि वो ही ज्यादा अहम है। ये सियासत और एहतजाज तो चलती है, इसका इम्पैक्ट क्या है? पहले 2 दफा कोशिश की, और अभी जो सूरत हाल है, जो एक मॉब कह लें, एक ग्रोह कह लें, मोटरवे पे है, GT रोड पे है, इस्लामाबाद में आ रहे हैं, शैलिंग का सिलसिला भी शुरू है। क्या है ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तहरीक इंसाफ बेसिकली जो हम कहते हैं कि वो हमेशा मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम करती है। आप आज की बात न करें, आप माजी में जब शी जिनपिंग यहाँ पर आ रहे थे, चाइना के प्रेसिडेंट, तो डी चौक पे क्या तमाशा लगा हुआ था। देखें, मुल्कों में जब आपके सरबराह आते हैं तो आपको इस चीज़ पे देखना पड़ता है। क्या आज आप देखें कि जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए, SCO की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि हम इस्लामाबाद को उसी तरीके से एक ऐसा हब बनाए और ऐसी जगह बनाए ताकि खुदा न खास्ता ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो जाए, या जो हमारे मुल्क दुश्मन चैनल्स हैं वो ये दिखाएं कि देखें पाकिस्तान की ये पिक्चर है, लोग ना आ सकें, लोग ना आएँ। तो ये क्या हुबुल वतनी का काम कर रहे हैं या मुल्क दुश्मनी का काम कर रहे हैं? फिर ये कहते हैं हम 9 में भी मुलविस नहीं थे। आपने जो जो काम इस मुल्क में किए हैं, आपने हमेशा मुल्क दुश्मनी में किए हैं। आपने मुल्क के लिए कभी कोई काम किया हो तो आप बताएं, आपने मुल्क के लिए क्या काम आपने किया? जब भी मुल्क के लिए बेहतरी काम की बात आती है, चाहे वो MF के बारे में आती है, चाहे वो चाइना के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, चाइना के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, चाहे वो आ रहे हैं अपना मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपने हमेशा मुल्क, और उसके वाज़ेह सबूत ये है कि इसराइली चैनल्स जो है या जो मीडिया है, इमरान खान के फेवर में आर्टिकल्स लिख रहे हैं। इमरान खान के जो ब्रदर-इन-लॉ हैं वो उनके इसराइल के हक़ में जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं। तो अभी भी किसी को यकीन नहीं है कि मुल्क दुश्मन नहीं है। तो क्या बात नहीं होनी चाहिए, चाहे ओपन कोई मुज़ाकरात ना हो, समझाने के लिए इनकी? क्या PTI की लीडरशिप में कोई भी ऐसा रहनुमा नहीं है कि जिनको एंगेज किया जाए, उन कम से कम जो कौमी इश्यूज हैं उस पे उनको कायल किया जाए कि इसमें सियासत ना करें इस तरह की? बिल्कुल नहीं है, वो ये काम करने नहीं चाहते हैं, और जो हैं उनकी सुनी नहीं जाती। वो बैक बेंचर हैं, आपसे भी शायद मिलते होंगे, हमसे भी मिलते हैं। वो बैक बेंचर, उनकी आवाज़ ही नहीं सुनता कोई। वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जिस तरीके से ये आजकल से CM है, जो गालम गलोच का ब्रिगेड हो, जो मुल्क दुश्मनी की बात करता हो, जो ऐसी चीज़ों की बात करता हो जिसमें मुल्क का जो है वो कोई पॉजिटिव इमेज ना जाता हो। इनका वन पॉइंट एजेंडा है कि बस सिर्फ हमारा इक़्तिदार हो, अगर हमारा इक़्तिदार नहीं तो खुदा न ख़ास्ता ये मुल्क भी ना रहे। एक सियासी जमात अपना कोई एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है, वो चलें समझ भी आता है। एक हुकूमत है सूबे में और वो लीड करे, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो क्या उनको नहीं अंदाजा? क्या बर्दाश्त का जो लेवल है वफाक का, वो कब तक चलेगा इस सारे मामले में? देखिए, वो जानबूझ के करना चाहते हैं। वो हमेशा ये, उनके पास कोई विज़न नहीं है, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो लोगों को दिखा सके। लेकिन वो कहते हैं कि लोग एंगेज हों। लोग एंगेज हो सिर्फ जलसों में, जुलूसों में, एहतजाजों में, ताकि लोग हमसे पूछें नहीं कि हमारा विज़न क्या है, हमारे आगे प्रोग्राम क्या है, हमने सूबे की तरक्की कैसे करनी है, हमने सूबे में अमन-ओ-अमान कैसे कायम करना है, हमने नौजवानों को रोज़गार कैसे देना है, मतलब हमने इस सूबे को अंधेरों से उजाले की तरफ कैसे लेके जाना है। बहुत से इश्यूज़ हैं जिस पे वो नहीं करना चाहते। उनका 1 पॉइंट एजेंडा है, 2 पॉइंट एजेंडा है। सिर्फ़ ये है कि वो करप्शन, करप्शन और करप्शन। इस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पीक पे है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से इनका सिर्फ़ यही काम है कि आज धरना कहाँ पे दे रहे हैं, जुलूस कहाँ पे निकले हैं, नाच गाना कहाँ पे करना है, ये इनका एजेंडा है। बाकी कोई एजेंडा आपने कभी देखा है कि इन्होंने कोई बात की हो, इन्होंने सूबे के वसाइल के ऊपर बात की हो,
انہوں نے سی سی آئی کی میٹنگ کی درخواست دی کہ میرے صوبے میں حالات خراب ہیں یا ہمارے یہ مسئلہ سی سی آئی کی میٹنگ کال کر لی جائے. اس پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ لیٹر تک نہیں لکھا. تو مجھے بتائیں کس چیز میں سنجیدہ ہے؟ اسی چیز میں سنجیدہ ہے کہ بس جلوس ہو, دھرنا ہو, ناچ گانا ہو, کرپشن ہو. میں نے پچھلے دنوں ایک کچھ آفیسرس کو فون کیا, 2-3 آفیسرس کو میرے پاس لوگوں نے رابطہ کیا, میرے پاس آتے رہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہیں اور پینشن نہیں مل رہی. تو وہ بلدیاتی ادارے ٹی ایم ایس تھے. انہوں سے میں نے فون کیا, انہوں نے کہا دیکھیں جی پچھلا جو پنڈی کا جلسہ تھا ہم نے اتنے پیسے دے دیے, ہم ان کو تنخواہیں دیں گے یا ان کو پیسے دیں گے جلد سے جلد. اور یہ اوپن مطلب ایک آف دی ریکارڈ ہے, لیکن یہ انہوں نے کہا آپ کو؟ بالکل کہا. میں ان لوگوں کے میں نے 5-6 لوگوں کو فون کیا, 5-6 لوگوں کا مجھے یہ کم از کم جواب آیا اور مجھے بتایا کہ میں نے اتنے پیسے دیے اس جلسے کے لیے, اتنے مانگ رہے تھے میں نے اتنے دیے. اب میں تنخواہیں دوں غریب لوگوں کو, پینشن دوں کہ ان کے جلسے کے لیے پیسے دوں. آپ جب گورنر بنے تو ہم چونکہ آپ کو بہت پہلے سے جانتے ہیں اور کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں, اور گورنر کا جو یہ پوزیشن ہے اس میں اصل ذمہ داری تو بہت اور تھی, لیکن آپ پھنس گئے اس سارے معاملے میں کہ آپ کو خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ نہ کوئی آپ کی کوئی آپ کہیں کہ کوآرڈینیشن اچھی ہو سکی فرام ڈے ون. جب آپ کو ویلکم بھی انہوں نے جس طرح کیا, میرا خیال ہے کہ کسی گورنر کو ایسے ویلکم نہیں کیا ہوگا. تو آپ یہی سوچ کے آئے تھے کہ آپ نے محاذرہ ہی کرنی ہے یا یہ سارا سسٹم بنا؟ دیکھیے حضور, میں جب گورنر بنا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ میرے پاس اوٹیکی میں سی ایم آئے, وزیر آئے, کوئی آئے کوئی نہیں, اس سے کوئی. میرا جو ایم ہے وہ میرے صوبے کی ترقی کی بات ہے. میں نے اوور ٹیکنگ کے بعد ایک پریس ٹاک بھی کی, اس کے بعد ہی میں نے چند دنوں تک ایک پازیٹیو پریس کانفرنس کی کہ میں اگر مرکز سے کوئی ایشو ہیں وفاق کے صوبے کے اگر کوئی ایشو ہیں وفاق کے ساتھ اور پینڈنگ ہے تو میں ان کے درمیان پل کا کردار بھی ادا کرتا ہوں چیز بھی. لیکن اس میں ان کا جو کوئی سروکار نہیں چیزوں میں, اور انہیں سمجھا کہ یہ بہت کمزور ہو گیا اور بڑی جو ہے ایسی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جیسے بڑی کمزوری ظاہر کر رہا ہے. تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینا شروع کی, تو میں نے بھی ایک حد تک انہوں نے سمجھا کہ شاید پی ٹی آئی کا ورکر ہے یا ان کے میں نے ان کو جو بھی گالم گلوچ کرو جو بھی کرے خاموش رہے گا. تو ایک جگہ پہ ہوتی ہے, وہاں پہ ایک فل سٹاپ ہوتا ہے اور نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے اور نیا چیپٹر بھی شروع ہوتا ہے. فل سٹاپ بھی لگ گیا اور نیا چیپٹر شروع ہو گیا. چیپٹر بھی شروع ہو گیا. اور جب نیا چیپٹر شروع ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے, دیکھیں سی ایم صاحب ابھی کوئی سوال کریں گے, کوئی بات کریں گے تو میں ان کو جواب دوں گا. اور جب میں نے جواب دینا شروع کیا, مجھے اپنے پارٹی کے بہت ہی ہائر لیول کی لیڈرشپ نے فون دے کیا میں نے کہا مجھے 10-15 دن چھوڑ دیں, میں اس کی طبیعت صاف کر لوں. اور میں نے بھی کہا ہے, میں نے کہا سی ایم صاحب کوئی سوال کریں گے میرے پاس اس کے ہر سوال کا جواب موجود ہے, میرے پاس اس کے متعلق کافی لٹریچر موجود ہے. اچھا, آپ تو بچپن سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں اور ان کے بچپن سے لے کے اس عمر تک مجھے ان کی سب کچھ پتہ ہے. اور بات یہ ہے, میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں میں ہر سوال کا جواب بھی دوں گا. ان کے جو وزیر ہیں, ان کے جو مشیر ہیں, ان کے جو بھی ترجمان ہیں, ان کو میں نے آپ کے لیے عام معافی کہنا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ انگیج ہونا نہیں ہے. آپ نے جو کرنا کریں گے, آپ نے نوکری بھی کرنی ہے. کوئی ایسے کرائے کے ترجمان بھی جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ترجمانی کرتے ہیں, دے آر اویلیبل فار ایوری پولیٹیکل پارٹی. تو میں نے کہا جو کرنا کریں, لیکن ایک شخص بولے گا اس کا جواب میں دوں گا جب وہ بولے گا. میرا فرض بنتا ہے, کیونکہ جب آپ سوال کریں گے میں جواب نہ دوں یا میرے پر الزام لگائیں گے اور میں جواب نہ دوں, اس کا مطلب ہے کہ میں اس میں کوئی. لیکن جو صورتحال ہے اس میں تو لگ رہا ہے کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ یہ جواب دینے پڑیں گے. میں روزانہ دن میں 4 دفعہ بھی جواب دے سکتا ہوں, میں انجوائے کرتا ہوں, میں کوئی ٹینشن نہیں لے رہا. تو جو وفاق کا ایک کردار ہے صوبے میں, چلیں بیڈ گورننس ہے, اس پہ اب کوئی بات ہی نہیں ہے, اوپن سیکرٹ ہے کہ وہاں پہ ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. اور بہت سارے, آپ تو گورنر ہو کے آپ تو بہت ساری چیزوں سے براہ راست واقف بھی ہیں, خاص طور پہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, جو ضم ہونے والے اضلاع ہیں ان کے معاملات ہیں, افغانستان سے جو اس وقت دوبارہ دہشت گردی کی نئی لہر اور طالبان کا دوبارہ ایمرج ہو رہے ہیں دوسرے گروپ, اور آپ کے جنوبی اضلاع کی جو صورتحال ہے, تو کیا یہ سارا معاملہ اب صرف ہم ان کی بیڈ گورننس پہ ڈال دیں اور خاموش ہو جائیں, کیسے صحیح ہوگا؟ دیکھیں بیڈ گورننس سب کے سامنے ہے, کرپشن بھی سب کے سامنے ہے, لیکن ہم نے اس چیز پہ جو ہے دیکھیں ہر صوبے کی ذمہ داری, اگر صوبہ نہیں کر رہا اور صوبہ امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے, عوام کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکا ہے, تو مرکز کا بھی اپنا ایک رول ہے اس کے اندر, اور مرکز کو بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو کرنا چاہیے. اور میری پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, وزیر داخلہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, باقی وزراء بھی موجود تھے, اور انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ بالکل صوبے میں آئیں گے اور اپنی پریزنس شو کریں گے. اگر صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے تو مرکز کا جو بھی ایک رول ہے ان کو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے. ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں کہ جو آج بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے, آپ کافی کھل کے بولے ہیں اور آپ نے صوبے کا حق ادا کیا ہے, تو اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا کیا؟ کہا کیا ہے آپ نے؟ میں جس فورم پہ بھی جاتا ہوں میں نے اپنے وہاں کے گورنر ہونے کا حق ادا کرنا ہے. میں نے کھل کر اپنی ایک جائزہ ان کو بتانا ہے کہ میرے صوبے کی یہ سچویشن ہے, باقی ان کی مرضی ہے کہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں.
تو میں نے آج ان کو بتایا جس طریقے سے ہمارے جنوبی اضلاع کی پوزیشن ہے. کل مجھے جو انفارمیشن ملی ہے جو ہمارے اپنا آبائی ضلع ہے, جو سی ایم صاحب کا بھی ضلع ہے, جو کہ چیف ایگزیکٹو آف پروونس ہیں, وہاں پہ جو ٹانگ ڈسٹرکٹ ہے ان کے تقریباً جو دفاتر ہیں, جو لیگل دفاتر یا جو کہیں کہ عدالتیں, وہ بند ہو چکی ہیں اور وہ ٹانگ شفٹ سے ڈی خان شفٹ ہو گئے. آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ایک جج صاحب اغوا ہوئے, پھر 2 ججوں پہ فارغ ہوئے, 2 جج جو جن پہ فارغ ہوئے میرے کلاس فیلو رہے, ان پہ فارغ ہوئے. وہ ڈی خان سے ٹانگ کے 40-50 کلومیٹر کا ایک وہ ہے, وہاں پر افسران سے کہتے کہ آپ سرکاری گاڑی میں نہیں آئیں گے, دفاتر میں, مطلب سرکاری نمبر پلیٹ بھی, سرکاری کارڈ بھی آپ نہیں لے کے آئیں گے. تو یہ تو سچویشن ہے وزیر اعلیٰ صاحب کے اپنے ضلع کی. اور یہ جو جج اغوا ہوئے ہیں جن پہ فائرنگ ہوئی ہے, یہ تو وزیر اعلیٰ صاحب کی اپنی زمینوں کے ساتھ ہوئی ہیں. پھر ان کی اپنے ہی گاؤں میں اس وقت جو ہے جو کرنل اغوا ہوئے تھے یا نادرا کے آفیسر اغوا ہوئے تھے, ریونیو کے آفیسر تھے اغوا ہوئے, وہ تو ان کے گاؤں سے ہوئے تھے. اور آج تک کوئی کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی, آج تک صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں کوئی ڈیبیٹ لا اینڈ آرڈر پہ نہیں ہوئی. ہاں اس پہ ہوئی ہے کہ فوج کو برا بھلا کہا جائے, فوج کے خلاف زہر آلود گفتگو کی جائے. اور میں یہاں پر یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہوتے ہیں. میں بھی ڈپٹی اسپیکر ہوں, اسپیکر نے ایسے ایسے الفاظ جو ان کے خلاف استعمال ہوئے, فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف, ایکسپنج کرنا بھی انہوں نے نہیں سمجھا. بلکہ انہوں نے کہا میں نہیں کروں ایکسپنج کرنے کے قابل ہے لیکن میں نہیں کروں. اس میں پی ٹی ایم کہاں ہے؟ 11 اکتوبر آ رہا ہے, کیا پی ٹی ایم لیڈ کر رہی ہے؟ پیچھے کون ہے؟ منظور پشتین, اور آپ تو اس سے بہت بخوبی واقف ہیں, کیا یہ ایک سنجیدہ صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو چیز بھی وفاق کے خلاف ہے وہ صوبائی حکومت چاہتی ہے کہ اس کو اسپریڈ کیا جائے. اب انہوں نے پولیس کو کہا کہ آپ ہڑتالیں کریں, آپ روڈ بلاک کریں, وفاق ہمیں یہ نہیں کر رہا, فیڈریشن ہمیں یہ نہیں کر رہا. لیکن ان کو یہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ آپ کو 600 ارب روپے جب سیکورٹی کے مد میں ملے, 1% آف NFC ایوارڈ آپ کو ملا, 7th NFC ایوارڈ جب 2009 میں ہوا, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ہمارے اوپر ایک مہربانی بھی کہ 1% آف NFC ایوارڈ میں وار آن ٹیرر میں جو پیسے مل رہے ہیں اور آج تک مل رہے ہیں, 600 ارب صوبے میں گئے, آپ نے عیاشی اور کرپشن میں خرچ کر لیے ہیں. آپ نے نہ پولیس کو اپ گریڈ کیا, نہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں, نہ ان کو APC لے کے دی, نہ ان کو گیجٹس لے کے دیے. آج تک ہمارے پاس فورینسک لیب نہیں ہے. کوئی چیز آپ بات کریں, جب نیٹو فورسز افغانستان چھوڑ کے گئی, سارا اسلحہ وہاں پر چھوڑ کے چل گئے. ان کی جو مشینریز ہیں, مشینریز ہیلی ہیں یا گن شپ ہیلی کاپٹرز, ٹینکس, ان میں معمولی وہ ڈیفالٹ کر کے چلے گئے جو کہ دوبارہ ریپیئر. آج جو ملیٹنٹس ہیں ان کے پاس سنائپرز ہیں, بلیک ویژن ہے, نائٹ ویژن ہے, وہ سارا جو اسلحہ ہے جدید وہ ان کے پاس ہے. تو میں کرپشن کورس سے اس کو کیسے مقابلہ کروں گا؟ نہیں بتا. لیکن میں یہ سوال کروں کہ 600 ارب روپے آپ نے عیاشوں میں خرچ کر لیے, جلد سے جلوس اور ناچ گانوں میں خرچ کر لیے, آپ نے کسی اور ہیڈ میں خرچ کر لیے, وہ تو میرے ان سپاہیوں اور پولیس والوں کی جو شہادت دے رہے ہیں ان کے لیے. جب اتنی ناکامی ہے تو لگا دیں گورنر راج. دیکھیں پی ٹی اے خود چاہتی ہے گورنر راج لگے, ٹھیک ہے, وہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, کیونکہ سیاسی یتیم تو یہ ہیں لیکن یہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم سیاسی شہید بن جائیں, اور یہ چیز اور ہم پھر اس چیز کو فلیٹ کریں گے. لیکن صرف اس کو چیز کو چھوڑ کے ایسے اس کو اوپن بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا کہ بس ان کو میں کل سمجھتا کھیلنے ہوں کا کہ موقع ملے. بڑا افسوسناک ہمارا اور بڑی بدقسمتی ہمارے صوبے کی جو یہ لوگ ہم پہ مسلط ہوئے, اور جو صوبے کی صورتحال ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آج ایک زمانے میں بلین ٹری اس اسٹیج پہ آپ لوگ بھی ہر پروگرام میں جاتے ہوں گے جب پرائم منسٹر تھے, اور یہاں پر بات ہم نے اتنے درخت لگا لے, پاکستان کا اتنا رقبہ نہیں جتنے درخت لگے. آج وہ کدھر یہ درخت تو ٹمبر مافیا کا اسکینڈل آتا ہے تو یہ شامل ہے بیچ میں, گندم کا اسکینڈل ہے تو یہ شامل ہے اس کے اندر. BRT کے لیے ہم نے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہاں پر اپلیکیشن جمع کری تھی نیب کے آفس میں, یہ جا کے ہائی کورٹ میں اسٹے لے کے آئے تھے. اسٹے چیز ختم ہو گئی, آج پتہ چل گیا کہ BRT میں کتنی کرپشن ہوگی. ہیلتھ میں ہو تو کرپشن ہوتی ہے, گندم ہو تو یہ اس کے اندر ہی کرپشن. جو چیزیں آپ نکالیں اس وقت کلاس 4 کی نوکری کیا ہوتا ہے, کلاس 4 وہ بھی 6 سے 8 لاکھ تک بیچی جا رہی ہے. تو وہ تو 2-4 سال صرف پیسے پورے کرنے میں لگا دے گا اس کی جو تنخواہ ہوگی کلاس دیکھیے پر. آپ اگر نہیں وہ بھی چھوڑیں, سیکٹریز جو ٹرانسفر پوسٹنگ, ایک سیکٹری مجھے پتہ ہے 2 سیکٹری ٹرانسفر میں, ایک 7 کروڑ دے کے گئی اور ایک 11 کروڑ. اب جو 7 اور 11 کروڑ روپے دے کے آئے وہ تو پہلے پیسے پورے کرے گا, پھر مستقبل کے ٹرانسفر کی بھی کرے گا, اور ان کو بھی 32 ساتھ دے گا. معذرت کے ساتھ کنڈی صاحب, آپ ایک سیاسی جماعت کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تمام ملک کی جو بڑی مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے خیبر پختونخوا کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا, PTI کے حوالے نہیں کر دیا. نہ وہاں نون لیگ, وہاں نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہے, نہ ان کی کوئی تنظیم, نہ ایون پیپلز پارٹی. ہمارے جو رہنما ہیں قومی جانا ہی گوارا نہیں کرتے. بلاول صاحب بلوچستان تو جا رہے ہیں, زرداری صاحب بھی جا کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں. کیا خیبر پختونخوا میں ضرورت نہیں ہے؟ تو وہاں کیا آپ کو بالکل سپیس نہیں ہے؟ کیا وہاں کے عوام نے آپ کو کوئی وہاں سے سپیس ملتی نہیں ہے؟ اصل صورتحال کیا ہے؟
دیکھیں میں نے آج پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے اور ان کو آنا چاہیے صوبے میں، اور وہ ابھی آ بھی رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے بلاول صاحب بیچ میں ایک وزٹ کر چکے ہیں، ابھی انہوں نے آنا ہے، ان کا ایک وزٹ پینڈنگ ہے جس میں وہ پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب بھی کریں گے، پیپلز رائٹ فورم سے بھی خطاب کریں گے، اس پہ بھی آ رہا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب کا بھی ابھی پینڈنگ وزٹ ہے، وہ بھی آ رہے ہیں 2-3 دن کے لیے، انہوں نے خیبر پختونخوا کا وزٹ کرنا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ ہاں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کاؤنٹر کرنا چاہیے ان کی کرپشن کو، ان کے اعمال کو، وہ اس میں سمجھتا ہوں کہ کمی ہے اس میں، چاہے وہ آپ اب کے پی میں جو اپوزیشن جماعت ان کی طرف سے کمی ہے اس طریقے سے۔ پارلیمنٹ میں یا ان کی اسمبلی میں تو موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ممبران جو کہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ جس طریقے سے کاؤنٹر کرنا چاہیے اس طرح نہیں ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ہر ان کا جو کرپشن ہے، ہر ان کی جو غلط کام ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بے نقاب کریں گے۔ گورنر صاحب بہت ٹاپکس ہیں، اس پہ تو ہم ساری رات بھی بات کریں تو کے پی کے ایشوز ختم نہیں ہونے۔ 2 چیزوں پہ بس آخر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے شو کو۔ ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ گورنر ہاؤس میں ہم نے ایک بڑی صحت مند ایکٹیویٹی، یوتھ کو آپ نے انگیج کیا، اور اس کے بعد وہاں جو ان کا رسپانس بھی آیا، اس کو آپ کنٹینیو کریں گے؟ اس کے پیچھے سوچ کیا ہے اور رسپانس آپ کو کیسا مل رہا ہے؟ دیکھیں میں 2-3 چیزوں پہ میں نے آتے ہی کیا، میں نے کہا ایک تو ہم نے وومن امپاورمنٹ پہ بات کرنی ہے، یوتھ انگیجمنٹ پہ کرنی ہے، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں موجود ہے۔ پھر ہم نے ایجوکیشن پہ بھی کرنی ہے، اور ڈیفینیٹلی جو ہے ہماری جو انگیجمنٹ ود یوتھ ہے، یا اسپورٹس جو ہمارے نوجوان بچے ہیں۔ اب میں وہ بتاؤں کہ یہ جو سارے آپ ٹریک سوٹوں میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آخری دفعہ کرکٹ کب ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں؟ جب سے یہ ہیں وہاں پہ کرکٹ ہی نہیں ہوئی، 10 سے 15 سال ہو گئے۔ یہ تو دیکھیں تو بہت 10 سے 15 سال ہو اچنبے گئے، کی بات ہے، 10 سے 15 سال ہو گئے فرسٹ کلاس کرکٹ ہی نہیں ہوئی۔ 2007 اور اسی کرکٹ کے ورلڈ کپ کو لے کے پوری قوم کا حشر نشر کیا ہوا ہے۔ ورلڈ کپ کیا، وہ ایک تو نہیں ہے، پوری ٹیم نے جیتا ہے نا، ایک دوسرے نے نہیں جیتا، اور لوگ بھی تھے نا، 11 ممبر کے وہ تھے۔ لیکن دیکھیں 2017 سے ایک ارباب نیا اسٹیڈیم پشاور بہت پرانا اسٹیڈیم ہے، اور اس کا میرا دلی لہو سے ہے کہ محترمہ شہید نے آخری جلسہ وہاں پہ کیا، شہادت سے 2-3 دن پہلے۔ میں نے ایک ٹویٹ دیکھی، یہ ایک انڈین نے ٹویٹ کی، اور اس نے وہ گراؤنڈ ہمیں دکھایا، مطلب ہے کہ ہم پاکستان میں، اس نے کہا دس از ناٹ اے فارسٹ اور جنگل پبلک تھا، دس از کرکٹ گراؤنڈ آف خیبر پختونخوا، کیپٹل آف پشاور، کیپٹل آف خیبر پختونخوا، اینڈ گورنمنٹ اور واٹ ایور دے آر ڈوئنگ ڈسٹریبیوشن پشتون۔ آدھے سے زیادہ جو پلیئرز ہیں کرکٹ ٹیم کے ادھر سے، اور وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ بندہ گھاس کاٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے کہا، میں نے جیسے دیکھا، میں نے کہا میں نے جانے میں چلا گیا، میں جب اس صورتحال دیکھی، ان کا 2017 سے بن رہا ہے، ریفربشمنٹ ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بنا تھا اپنے میڈیا کے لیے، وہ باکس بنانا تھا، کچھ چیزیں اور کرنی تھی، اور لائٹنگ لگانی تھی، آج تک مکمل، اور اس سال مجھے نہیں لگا کمپلیٹ ہو سکتا۔ پی ایس ایل نہیں ہو سکتا، فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہو سکتی۔ اس میں تو پھر پی سی بی کو بھی کرنا چاہیے اپنا رول پلے۔ یہ گراؤنڈ جو ہے وہ پی سی بی کے ساتھ نہیں ہے، صوبہ حکومت کے ساتھ۔ اوکے، پی سی بی کے ساتھ میں نے بات کی ہے، میں نے پی سی بی اور میں نے جو انٹیریئر کے منسٹر ہیں پی سی بی چیئرمین، میں نے ان سے بات کی، اور انہوں نے مجھے اپروول دیا ہے۔ ہم 2 اکیڈمیز بنانے جا رہے ہیں، ایک پشاور میں اور ایک آباد میں، دوسرے فیز میں ہم سوات اور ڈیر اسماعیل خان میں کرتے ہیں۔ وہاں پر بڑا ٹیلنٹ ہے، وہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ یوتھ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہمارے کھیلوں کے میدان برباد ہیں۔ میرے پاس ایسے سٹوریز ہیں نوجوان، میں نے جب اس کو انگیج کیا، جب سوشل میڈیا پہ آتا ہے، انسٹا پہ، تو بچے جو ہے خود ڈائریکٹ رابطہ کرتے ہیں میرے پاس۔ ایک آفیشیل ای میل جو میں نے پبلکلی رکھی، میں اس پہ جوابات بھی دیتا ہوں، چیزیں بھی بتاؤں۔ تو جو میرے پاس جو سٹوریز ہیں، اور جو بچے میرے پاس آتے ہیں اور بتاتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ اچیومنٹ کر کے آتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں حکومت کا۔ لیکن اب میں نے کوشش کیا کہ میں ان بچوں اور بچوں کے اور مرکز کا یا ڈپارٹمنٹ سے ان کے درمیان برج کا کردار ادا کروں۔ میرے پاس ایک بچہ آیا، زہری تھا، اس نے کہا 1 سال ہو گیا میں نے انڈیا کے ساتھ باکسنگ فائٹ کرنی ہے، اور ہم نے فائٹ رکھی ہوئی ہے، میرے پاس وسائل نہیں کہ میں ٹریننگ کروں اور اس کی فائٹ کر سکوں، اور میں اس کو ایکسٹینڈ کر رہا ہوں ہر وقت، اور دبئی میں جانا، ہماری فائٹ غالباً دبئی میں، تو اس کے جو خرچہ تھا بہت تھوڑا سا خرچ تھا۔ میں نے اپنے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو فون کیا، میں کہا تمہارے پاس سی ایس آر فنڈ ہوتا ہے؟ میں کہا ضائع مت کرو، اس بچے کے ساتھ پاکستان کا نام روشن کرو۔ تو اس کو میں نے وہ چیک ہینڈ اوور کیا، او جی ڈی سی ایل نے میں دیا 25 لاکھ روپے، جو کہ اوپن لیز ہوتا ہے، وہ چلا گیا، وہ فائٹ کرے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم پہلے کچھ نہیں کرتے، جب وہ جیت اچھاتے پھر ہم کہتے ہیں میرا سیلفی، یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہماری وجہ سے، اور ہمیں سیلفیاں بھی کھینچنی ہیں۔ ہاں سیلفی۔ تو آپ اس کو ضرور کنٹینیو کریں۔ آخر میں کنکلوڈ کرتے ہیں، جو صورتحال ہوئی جس سے ہم نے بات شروع کی، جو ایک احتجاج ہے، کیا اس کو ہر قیمت پہ روکا جائے گا اور آئندہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا؟ ہوگا کیا؟ نہیں آئے گا سی ایم
سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہیں. ناظرین، گورنر خیبر پختونخوا کے پاس بہت بڑی خبر ہے اور انہوں نے آخر میں یہ خبر ہمیں دے دی ہے، اور آج ہمارے اس شو میں آنے کا ان کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.